चले, रोशनी में चले। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम गुज़श्ता प्रोग्राम के तसलसल में ही हम कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम जो है वो तफ़हीमुल फ़िरदौस से ही मुंसलिक है। गुज़श्ता प्रोग्राम आपने देखा होगा, सुना होगा, जिसमें हमने जन्नतुल फ़िरदौस के हवाले से पादी फ्रेडरिक जॉन से बहुत सी चीज़ें सीखी। सो आज का प्रोग्राम जो है वो तफ़हीमुल जहन्नुम के हवाले से है। ये बहुत ख़ास टॉपिक और बहुत ख़ास मौजू है क्योंकि दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब में जहन्नुम का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कलाम की रोशनी में जहन्नुम का तसव्वुर और तफ़हीमुल जहन्नुम है क्या। आज के प्रोग्राम में मैं मोहतरम पादरी प्रोफेसर फ्रेडरिक जॉन को खुशामदीद कहती हूँ। भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और आज का प्रोग्राम तफ़हीमुल जहन्नुम के हवाले से है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया। भाई साहब, आज के प्रोग्राम में पहला सवाल ये है कि लफ्ज़ जहन्नुम जो है आप उसकी वजाहत फरमाएं, और दूसरा ये कि लुग़वी मायने इसके क्या हैं, बाइबल के मुख्तलिफ जो तर्जुमे हैं उनमें कैसे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। कलाम की रोशनी में आप इसको बयान करें कि जहन्नुम का तसव्वुर जो है वो बाइबल में क्या है, कैसे आप इसको वाज़े करेंगे। ये सवाल तो आपने बहुत लंबा कर दिया और इन जो सवालात आपने इन जुमलों में रेस कर दिए हैं उन पर तो एक लंबा आर्टिकल लिखा जा सकता है, लेकिन निहायत इख्तिसार के साथ सबसे पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन अल्फाज में भी हम अपने अकायद को, अपने नज़रियात को अदा करते हैं, वो अल्फाज बड़े अहम होते हैं। सही। और उन अल्फाज की जो बुनियाद है वो मजहब नहीं होता, वो किसी न किसी सेकुलर दुनिया, सेकुलर कल्चर, सेकुलर मुआशरे के साथ उन लफ्ज़ों का ताल्लुक होता है। और फिर उन्हीं अल्फाज को लेकर तो हर मजहब के लोग अपनी मजहबी तालीमात की रोशनी में उन अल्फाज को अपने नजरियात की अदायगी में इस्तेमाल करते हैं। सही। जैसा आप अपने इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि लफ्ज़ जहन्नम जो है, इसका नजरिया तो चूंकि तकरीबन तमाम मज़ाहब में है, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है जब ये इसका नजरिया हर जगह मौजूद है तो ये लफ्ज़ भी हर जगह मौजूद है। सही। क्योंकि इसी लफ्ज़ से इस नजरिए को अदा किया गया। ये अलग बात है कि इस लफ्ज़ के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ अल्फाज हमें मिलते हैं। अगर हम लफ्ज़ जहन्नम ही को ले लें जी, तो लफ्ज़ जहन्नम जो हमारे पास उर्दू ज़बान में आया है, ये बुनियादी तौर पर उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है नहीं। और अगर कहा जाए तो फिर उर्दू ज़बान के पास कौन सा अपना लफ्ज़ है, क्योंकि उर्दू ज़बान तो एक लश्करी ज़बान है। जी, जी। और मुख्तलिफ ज़बानों से अल्फाज लेकर तो उर्दू ज़बान ने एक शक्ल पकड़ी है। मिसाल के तौर पर इसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज है, इसमें इब्रानी के अल्फाज है, इसमें अरामी के अल्फाज है, इसमें अरबी के अल्फाज है, इसमें फ़ारसी के अल्फाज है, जी, यहाँ तक कि इसमें यूनानी के अल्फाज भी हैं जी, जी। जिनका हमें इल्म नहीं है। और अगर मुख्तलिफ ज़बानों में जाकर देखें तो यूनानी ज़बान में जहन्नम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हेडिस है। हेडिस बेसिकली तो लफ्ज़ यूनानी ज़बान का है, लेकिन ये जब उर्दू तहरीरें अंग्रेज़ी तहरीरें हम पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ीन ने भी इस लफ्ज़ को इसी तरह से अंग्रेज़ी ज़बान में भी अदा कर दिया। सही। और जब हम इब्रानी में देखते हैं तो जहन्नम के लिए लफ्ज़ शियोल है। ज़ाहिर है इब्रानी और यूनानी दो मुख्तलिफ ज़बानें हैं तो दोनों के पास मुख्तलिफ अल्फाज होंगे। अंग्रेज़ी में लफ्ज़ हेडिस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अंग्रेज़ी के पास अपना लफ्ज़ भी है जिसको हम हेल के तौर पर देखते हैं। हाँ जी, सही। और दोज़ख लफ्ज़ जो है हमारे पास जो आया हेडिस के लिए, शियोल के लिए, जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ हेल जो है, लफ्ज़ दोज़ख जो है ये अरबी और फारसी रूट से हमारे पास पहुंचा है। लेकिन जब लफ्ज़ जहन्नम को आप देखते हैं तो इसकी रूट ना फारसी में है ना अरबी में है। जहन्नम की रूट जो है, इसका जो इश्तकाक है वो अरामी ज़बान और इब्रानी ज़बान में है। और मैं इन तमाम लफ्ज़ों को, इन तमाम जो अल्फाज हमने मुख्तलिफ ज़बानों में देखे हैं, बोले हैं, उनका मतलब नादीदनी जहान है। ये हेडिस का तर्जुमा ही अनसीन है, अनसीन वर्ड, जिसको इस फिजिकल आंखों से, इस मटीरियल बॉडी में आप उसको नहीं देख सकते। सही। जिसकी वजह से हेडिस का जब तर्जुमा किया गया और उसी पैरा में फिर शियोल का और हेल का
مطلب ان تمام لفظوں کا ایک ہی ہے، صحیح. لیکن مختلف زبانوں نے اپنے اپنے الفاظ میں اس بات کو ادا کیا ہے. تو جہنم در اصل ایک ان سین ورڈ ہے جس کو ہم اس مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے اس کو ہیڈیز کہا گیا. اور ان سین دنیا جو ہے، نادیدنی دنیا جو ہے وہ ہے. پھر وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے. لیکن لفظ جہنم کے بارے میں تھوڑی سی تاریخی طور پر ایک وضاحت بیان کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر لفظ جہنم جو ہے یہ عبرانی زبان میں جائی بن حنوم ایک شخص تھا، اور جائی لفظ جو عبرانی زبان کا ہے اس کا مطلب جگہ نہیں ہے، اس کا مطلب ویلی ہے، وادی ہے. اور یہ وادی جو تھی یہ یروشلم کے ساؤتھ میں تھی، یروشلم شہر کے ساؤتھ میں تھی. اور اس جگہ پر جو قدیم کنانی لوگ تھے، کنانی مذہب کے لوگ جو تھے، اس جگہ پر وہ لوگ اپنے دیوتاؤں کے لیے، جس کا نام، ایک کا نام بال تھا اور دوسرے کا نام مولک تھا، اور ان دونوں دیوتاؤں کے لیے وہ اپنے بچوں کی زندہ قربانی چڑھایا کرتے تھے. اور ان دیوتاؤں کے جو سٹیچو ہوتے تھے وہ اندر سے شیلو ہوتے تھے، اور اس کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی. صحیح. تو ان کے سٹیچو اس طرح سے ہوتے تھے، اندر سے خالی ہوتے تھے بازو. جب نیچے آگ جلاتے تھے تو ان کے بازو بھی لال ہو جاتے تھے. صحیح. میٹل کے بنے ہوتے تھے. اور جب وہ لال ہو جاتے تھے تو پھر اس کے اوپر زندہ بچے کو رکھا جاتا تھا، اور یہ سوچا جاتا تھا کہ بچے کی جتنی زیادہ چیخیں نکلیں گی اتنی ہی زیادہ ہماری دعائیں جو ہے بال اور مولک کے حضور میں پہنچیں گی، اس بچے کی اذیت سے، اس بچے کی چیخوں سے، اذیت سے. تو وہ جگہ اس وقت بھی اذیت کی جگہ تھی انسانوں کے لیے. وہ بچے جو رکھے جاتے تھے وہ بیسیکلی تو انسان ہی تھے نا. صحیح. تو انسانوں کے عذاب کی جگہ تھی وہ. اور ماں باپ بھی عذاب میں جاتے تھے، لیکن وہ ان کا مذہبی ایک نظریہ تھا، اس پر وہ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ جو جائی بن حنوم کی ویلی تھی جو یروشلم کے ساؤتھ میں تھی، جنوب میں تھی، جب بنی اسرائیل اس پر قابض ہوئے تو پھر یوسیہ بادشاہ کے زمانے میں جب اصلاحات ہوئی ہیں، اور بنی اسرائیل تو اس طرح کی قربانیوں کے قائل نہیں تھے جی، تو یوسیہ بادشاہ نے، جس کا ذکر ہمیں دوسرے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 23واں باب اس کی 10ویں آیت میں ملتا ہے. تو یوسیہ بادشاہ نے پھر اس طرح کی قربانیوں کو حکماً منع کر دیا. بے شک وہ غیر مذہب، کنانی مذہب کے لوگ کرتے تھے، لیکن یوسیہ بادشاہ نے کہا کہ یہ چونکہ سلطنت یہودیت کی ہے اور خدا پرستوں کی ہے، اور اس طرح کی قربانیوں کا سلسلہ اس نے بند کر دیا. صحیح. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جگہ جو کہ بال اور مولک کے پجاریوں کے لیے عبادت کی جگہ تھی وہ تو بند ہو گئی. لیکن اس کے بعد ایک یہودی ربی ڈیوڈ کمہی اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو گندگی کے ڈھیر کی جگہ کہتے ہیں. اچھا. اسی جگہ کو، ٹھیک، جہاں پہ جائی بن حنوم کو، اور جائی بن حنوم ہی کو بعد میں جائے حنوم کہا گیا، اور جائے حنوم ہی سے لفظ جہنم بنا ہے. اچھا. تو جائے حنوم جو ہے وہ بیسیکلی حنوم کی وادی تھی، لیکن جائے حنوم کو جہنم کے طور پر ادا کیا گیا، اور اس بات کے بیان میں ادا کیا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسانوں کی تذلیل ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. اور پھر اسی جگہ پر ڈیوڈ کمہی جو ایک یہودی ربی ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ یہودیوں نے اس جگہ کو چونکہ وہ اپنے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے، تو شہر کے جو گندگی ہوتی تھی، کوڑا کرکٹ جو ہوتا تھا، وہ اس جگہ پر پھینکا جاتا تھا. اچھا. پھر اس میں آگ لگا دی جاتی تھی، اور کوڑا اس پر ڈلتا رہتا تھا اور وہ آگ جلتی رہتی تھی. صحیح. تو پھر اس نہ وہ آگ بجھتی تھی، اور پھر گندگی کا ڈھیر جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے. تو اس جگہ کو، اس لفظ کو، اس روٹ سے جہنم لفظ ہمارے پاس پہنچا ہے، اور علامتی طور پر وہ جگہ جو ہے جس کو جہاں سے لفظ جہنم ہمارے پاس آیا ہے، اور جس لفظ میں پھر اس نظریے کو ادا کیا گیا کہ جو لوگ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ
آلودگی میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ گندگی میں زندگی بسر کرتے ہیں. صحیح. تو جو گندگی میں زندگی بسر کریں گے وہ اس مقام پر جس کو جائے حنوم کہا گیا، جہنم کہا گیا، وہاں پر وہ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی آگ نہیں بجھتی اور ان کا کیڑا نہیں مرتا. اور یسوع مسیح نے اس ایڈیم کو اپنے بیان میں ادا کیا تھا. کئی بار یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہاں نہ ان کی آگ بجھتی ہے اور نہ ان کا کیڑا مرتا ہے. یہ ایک ایڈیمیٹک یوز تھا اس محاورے کا، لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ وہاں پر ایک تو بدبو اٹھتی رہتی ہے اور پھر آگ جلتی رہتی ہے. تو یہ جگہ تھی، یہ تو ایک ہسٹوریکل اس کا تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھی اس لفظ کی. اس لفظ کی لفظ کی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس لفظ کو آپ جو ہے وہ بائبل کی روشنی میں اس طرح سے بیان کریں. میرا ایک اور سوال ہے، میں اس کو تھوڑا بائبل کی طرف لے لوں. ابھی تو میں اس کو ادب میں اور تاریخ میں بیان کیا کہ لفظ جہنم ہمارے پاس آیا کیسے، اور اس کا مطلب اس کو اس بڑے نظریے کے لیے کیوں ادا کیا گیا جہاں پر بے ایمان لوگ جا کے تو دکھ میں رہتے ہیں، مصیبت میں رہتے ہیں، عذاب میں رہتے ہیں. اب بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی لفظ کے لیے بائبل مقدس سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جہنم کے لیے جہاں پر بہت سارے لفظ مختلف زبانوں میں آئے ہیں، اردو زبان میں بہت سارے لفظ مزید بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں لفظ، جیسے یسایہ 14 باب کی 9ویں آیت میں اسی جگہ کو جس کو جہنم کہا گیا ہے پاتال کہا گیا، پاتال سے ادب. پھر گنتی کتاب کے 16 باب کی 30ویں آیت میں اور پھر 33ویں آیت میں اسی جگہ کو جس کو جہنم کہا جا رہا ہے اتھا گڑے کے لفظ سے ادا کیا گیا. تو جہنم جو ہے وہ پاتال کے طور پر ادا کیا گیا، اس بات کو، اس نظریے کو پاتال کے لفظ میں ادا ہوا اردو زبان میں. پھر بائبل مقدس میں اسی جگہ کو، اسی مقام کو اتھا گڑے کے طور پر ادا کیا گیا. پھر اسی جگہ کو عالم ارواح کے طور پر بھی ادا کیا گیا. ہیڈیس کا جو لفظ ہے یہ انجیل مقدس میں آیا ہے اور اردو میں ہیڈیس کا ترجمہ عالم ارواح ہی کیا گیا ہے، جہاں پر مرنے کے بعد ارواح جاتی ہیں. پھر اسی لفظ کو یسوع مسیح نے، پولس رسول نے، یوحنا رسول نے اپنی تحریروں میں کثرت سے استعمال کیا. لیکن لفظ عالم ارواح کو یسوع مسیح نے بجائے جہنم کے اور پاتال کے اور اتھا گڑے کے، یسوع مسیح کے الفاظ کا اور محاوروں کا جب ترجمہ کیا گیا ہے انجیل مقدس کا، تو اس میں اردو مترجم نے اس لفظ کا جس کا ترجمہ جس کا یونانی زبان میں ہیڈیس کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یسوع مسیح کے بیانات میں مترجم نے عالم ارواح ہی کیا ہے. اور یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں 4 بار اس لفظ عالم ارواح کا ذکر کیا. پولس رسول نے افسیہ خط میں قیدی روحوں کا اور عالم ارواح کا ذکر کیا. مثال کے طور پر افسیہ 4 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر قیدی روحوں کا ذکر ہے اور عالم ارواح دونوں یہ لفظ بھی وہاں استعمال کیا پولس رسول نے. پھر یوحنا رسول نے مکاشفہ کتاب کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں بھی عالم ارواح کا لفظ استعمال کیا، عالم ارواح کی کنجی کا جب ذکر کیا. تو یہ وہ سارے لفظ ہیں جو کہ انجیل مقدس میں، بائبل مقدس میں استعمال ہوئے ہیں. تو ان سارے لفظوں کے پیچھے اصل خیال وہی ہے کہ جہاں پر گندگی کا ڈھیر ہے، جہاں پر آگ جلتی رہتی ہے، جہاں پر عذاب ہے، جہاں پر انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں پر انسان مصیبت میں ہوتے ہیں، اس جگہ کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے لفظ جائے حنوم کو لے کر تو لفظ جہنم ہمارے پاس پہنچا. تو وہ تو اس کی ایک ہسٹوریکل لغوی وضاحت تھی. لیکن جب ہم اس کو نظریاتی طور پر دیکھتے ہیں، تھیولوجی میں دیکھتے ہیں، تو جہنم در اصل وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، وہ حالت ہے جہاں پر وہ لوگ جو خدا کے باغی، خدا کے نافرمان اور ابلیس کے ساتھی اور ابلیس کے فرما روا اس جگہ پر جائیں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس جگہ پر جاؤ جو ابلیس اور اس کے کرندوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر یسوع مسیح نے بارہا کیا ہے. ٹھیک، آپ نے بائبل مقدس کی اور کلام کی روشنی میں اس لفظ کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. میں ایک سوال، اگر بھائی صاحب آپ اجازت دیں، کہ عالم ارواح تو روحوں کے رہنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، وہ جگہ ہے جہاں روحیں. تو کیا اس میں ساری روحیں ہیں جو گناہ گار بھی ہیں یا جو نیک ہیں، وہ سب روحیں وہیں پہ ہیں؟ یہ سوال کیا ہم عالم ارواح اور جہنم کو ایک ہی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ عالم ارواح جو لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے میں بیان کر رہا تھا کہ جہنم کے لیے ہی، اسی جگہ کے لیے لفظ عالم ارواح استعمال ہوا ہے. لیکن عالم ارواح جو ہے
جب لفظ عالم ارواح استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ اس وقت استعمال ہوا جب خداوند یسوع مسیح کی قربانی ادا نہیں ہوئی. جیسے یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی جس میں ایک کہانی انہوں نے بیان کی جس کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے، لوکا کی انجیل کے 16 باب میں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے امیر آدمی اور لازر کا ذکر کیا. دونوں مر گئے جی، اور فرشتے اٹھا کے تو جو ان کا مقام تھا وہاں لے گئے. لیکن اسی سٹوری میں، اسی بیان میں آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لازر جو کہ خدا پرست آدمی تھا، فرشتے اسے اٹھا کر تو ابراہم کی گود میں لے گئے. صحیح. اور وہ جو امیر آدمی تھا اس کو عذاب کی جگہ پر ڈال دیا. لیکن وہ دونوں عالم ارواح میں ہی تھے. صحیح. تو ارواح تو چاہے نیکوں کی ہو چاہے بدوں کی ہو، وہ ادھر ہی تھے. یعنی کہ عالم ارواح کی دو حصے، دو کیٹیگریز جو اس کہانی میں جو یسوع مسیح نے بیان کی اس میں جو ملتا ہے ہمیں. لیکن اس کے بعد اس بات کو اگر ہم مکمل کرنا چاہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو ایمانداروں کی ارواح کی ڈیسٹینیشن ہے وہ چینج ہو گئی. صحیح. اب مسیحی ایمانداروں کی ارواح ہیڈیز میں نہیں جاتی. اور اس کا ایک ریفرنس میں صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب سٹیفنس جو کہ مسیح کا پیروکار تھا اور مسیح کا ایماندار تھا اور مسیح کی قربانی پر اور مسیح کے سعود آسمانی پر ایمان رکھتا تھا، جی، ان کی موت اور ان کی قیامت پر ایمان رکھتا تھا، جب اس کی شہادت ہوئی تو وہ اپنی روح کو آسمان کی طرف روانہ کرتا ہے، عالم ارواح کی طرف روانہ نہیں کرتا. اچھا. اور وہ کہتا ہے کہ میں ابن آدم کو خدا باپ کی طرف کھڑا دیکھتا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو جہاں کھڑا ہے وہ اپنی روح کو وہی روانہ کر رہا ہے. اس کے بعد مکاشفہ کتاب کے 7ویں باب کی 9ویں آیت سے آنورڈ پورا چیپٹر اگر پڑھیں تو وہاں پر ہمیں سفید جامے پہنے ہوئے لوگ کھڑے نظر آتے ہیں. اگر آپ اس سوال کے جواب میں ہم اس حوالے کو دیکھ لیں تو میرا خیال کہ ہمارے ناظرین کے لیے زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس بات کو دیکھ سکیں کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو ارواح کا عالم ارواح کا تصور ہے وہ کیسے چینج ہوا ہے. صحیح. تو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے تک تو تمام ارواح ایمانداروں کی اور بے ایمانوں کی پاتال ہی میں جاتی تھی. صحیح. لیکن اسٹیفنس کے واقعے کے بعد اور پھر یہ بیان جو ہے مکاشفہ کتاب کا، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سفید جامے پہنے ہوئے جو لوگ تھے، مکاشفہ کتاب اس کا 7واں باب اس کی 9ویں آیت، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک سفید جامے پہنے ہوئے کی بڑی بھیڑ ہے جن کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور وہ بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے. اب ان سفید جامے پہنے ہوئے لوگوں کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ سفید جامے پہنے ہوئے لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، تو جواب دینے والے نے کہا، آیت نمبر اگر آپ دیکھیں اس میں آیت نمبر 14 میں، مکاشفہ 7 اب 14 آیت، میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اور یہ جو برے کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ریکگنائز سمبل ہے بائبل مقدس میں، بلکہ دنیا کے ادب میں جو یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے ایز سمبل. تو یہ یسوع مسیح کے لوگ ہیں. اب مسیح کے جو لوگ ہیں جو مسیح کی موت اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی سعود آسمانی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی مہیا کردہ نجات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں، اب وہ اس عالم ارواح میں نہیں جاتے. وہ سلسلہ بدل گیا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، کیونکہ افسیوں خط میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں انہوں نے منادی کی جہاں پر ایمانداروں اور بے ایمانوں دونوں کی روحیں موجود تھی. پھر وہاں سے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اگر آپ میرے ساتھ میں یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، افسیوں 4 باب 8ویں اور 9ویں آیت، میں دونوں آیتیں اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں. 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، اور قیدیوں سے مراد کہ وہ لوگ جو عالم ارواح میں تھے جہاں پر انہوں نے منادی کی. صحیح. ٹھیک ہے. یسوع مسیح کی موت اور ان کی قربانی پر جو لوگ ایمان لائے، کیونکہ وہاں پر لوگ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہیں، وہاں پر لوگ ہوش مند کی حالت میں ہیں. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں جب ہم
جنت الفردوس کی بات کر رہے تھے پچھلے ہی ایپیسوڈ میں، جی جی تو اس میں آپ نے ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ وہاں پر لوگ ہوش میں ہوں گے، جی کانشیس جی میں ہوں گے، ٹھیک عقل ہے، میں ہوں گے، فہم میں ہوں گے، ٹھیک، تو وہ کانشیسلی اس بات کا فیصلہ کریں گے. تو جب یسوع مسیح نے وہاں منادی کی تو ان کا وہاں منادی کرنا بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لوگ سن کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے وہاں پر منادی کی. ٹھیک ٹھیک اور یسوع مسیح نے وہاں پر منادی کی، اور جن ارواح نے، جن لوگوں نے عالم ارواح میں پڑے ہوئے جو یسوع مسیح کی قربانی اور نجات کے منتظر تھے، جب انہوں نے وہ منادی سنی تو لکھا ہے کہ قیدیوں کو ساتھ لے گیا جو اس عالم ارواح کے مقام پر تھے، ان کو وہ ساتھ لے گیا. صحیح. اس کے بعد وہ سفید جامے پہنے ہوئے لوگ جو ہے ان کا ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. وہ پہلا گروپ تھا، پہلی جماعت تھی جو یسوع مسیح اپنے ساتھ آسمان پر لے کر گئے. اس کے بعد جتنے بھی شہید، جتنے بھی لوگ مسیح میں ہو کر مرتے ہیں وہ سب آسمان پر ہی جاتے ہیں، اس عالم ارواح کے مقام پر نہیں جاتے جس کو بائبل مقدس نے ہیڈیز یا پاتال یا اتھا گڑھے کی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد پاتال میں نہیں جائیں گے. یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ یسوع مسیح کی موت اور قیامت سے پہلے کی ہے، صحیح، ایمانداروں کے لیے. کیونکہ اس تمثیل میں جو یسوع مسیح نے بات بتائی جس میں لازر اور امیر آدمی کی بات سنائی، وہ یسوع مسیح قربانی سے پہلے کا واقعہ ہے. اور یسوع مسیح کی قربان ہونے اور جی اٹھنے اور آسمان پر چلے جانے کے بعد تو یہ جو عالم ارواح ہے جی اس کا سلسلہ ایمانداروں کے لیے، مسیحی ایمانداروں کے لیے ایک فرق فیز پہ چلا گیا. اب اسٹیفنس اپنی روح کو عالم ارواح کی طرف روانہ نہیں کر رہا، وہ اپنی روح کو آسمان کی طرف روانہ کر رہا ہے. اور یہ سفید جامے پہنے ہوئے جو لوگ ہیں یہ بھی آسمان پر ہیں، خدا کے تخت کے سامنے، جہاں پر کھڑے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے جو تخت پر بیٹھا ہے. صحیح. تو یہ سفید جامے پہنے ہوئے لوگ جو ہے یہ سارے برے کے لوگ ہیں. صحیح. اب یہاں پر پولس رسول یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا جو عالم ارواح میں تھے، جہاں پر شاید وہ لازر بھی تھا جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بات کی، جہاں پر ابراہم بھی تھا. جتنے پرانے عہد نامے کے ایماندار لوگ جو مسیح موعودہ کا انتظار کر رہے تھے، مسیح موعودہ کی قربانی کا انتظار کر رہے تھے، کفارے کا انتظار کر رہے تھے، جب ان میں منادی ہوئی تو جتنے اس پر ایمان لائے ان کو وہ ساتھ لے گیا. ٹھیک. اور پھر وہ جو ساتھ چلے گئے وہ ایک آسمانی کلیسیا کے نام سے بائبل مقدس میں اس کا بیان کیا گیا ہے. وہ ایک آسمانی کلیسیا بنتی گئی جس کو تھیولوجی میں ہم گلوریفائڈ چرچ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ گلوریفائڈ چرچ ہے. اب وہ گلوریفائڈ چرچ پاتال میں نہیں ہے، عالم ارواح میں نہیں ہے، وہ اتھا گڑھے میں نہیں ہے، یسوع مسیح کے ساتھ وہ آسمان پر ہے. صحیح. اور اسٹیفنس کے واقعے میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی روح عالم ارواح کی طرف روانہ نہیں کی، اس نے اپنی روح آسمان کی طرف روانہ کی ہے. ٹھیک ہے. اور مکاشفہ کتاب کا بیان یہ بالکل کلیئر ہے. اس میں لکھا ہے جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا جو عالم ارواح میں تھے ان کی جی اٹھنے اور مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور آدمیوں کو انعام دیے، اور اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا. تو وہ اترا اس مقصد سے تھا کہ تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ ہمیں تو منادی نہیں ہوئی، ہم نے تو انجیل کا پیغام نہیں سنا، ہم تو یسوع مسیح کی قربانی کا ذکر نہیں سنا. تو ان میں وہ منادی کی گئی اور جتنے لوگ اس پر ایمان لائے ان کو وہ آسمان پر لے گیا. اس کے بعد وہ سفید جامے پہنے ہوئے جو بھیڑ اوپر نظر آتی ہے. اب مسیحی ایماندار پاتال میں نہیں جاتے، مسیحی ایماندار ہیڈیس میں نہیں جاتے. مسیحی ایماندار جو ہے وہ اس سفید جامے پہنے ہوئے بھیڑ میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں جو ہر وقت قدوس قدوس کہہ کر اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. صحیح. تو اب عالم ارواح جو ہے وہ ایک تو وہ ہے جو پاتال میں ہے، وہ ابھی بھی کیٹیگری موجود ہے جہاں پر مسیحی ایماندار نہیں جاتے، وہ آسمان پر جاتے ہیں. اور جتنے مسیح پر ایمان رکھتے وہ ابھی بھی وہی ہیں اور وہ عدالت کے روز کے دن کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ پادری صاحب، آپ نے بہت مفصل اور بہت جامع انداز میں اور بڑے مفصل اور بڑی ٹیکنیکلی ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں. پرانے عہد نامے سے، نئے عہد نامے سے کچھ حوالہ جات آپ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ، اور میرے خیال میں ناظرین کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند رہا ہوگا یہ ساری باتیں جو اب ہم سیکھ رہے ہیں. اور عالم ارواح کا جو آپ نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی
اس حوالے سے. تو پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو ہمارے جو اور سوالات ہیں اور اس کے متعلق ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی سوالات تھے, بہت سی باتیں ہیں جو ابھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ہم کچھ اور سوالات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے پائے صاحب کے ساتھ, اور وہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو پائے صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اگلی ایپیسوڈ میں اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے مزید جو سوالات ہم لوگوں کے ذہن میں ہیں, ناظرین کے ذہن میں, ان کو آپ ایکسپلین کریں گے. پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی میں چلے. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.